बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रशांत पहली दस्तक और मैं हूं सुमेरा सलीम। नाज़रीन, बात करें ज़िमनी इलेक्शन के हवाले से तो इमरान खान का बयानिया बिल्कुल दुरुस्त साबित हो गया। इमरान खान जो कहते थे कि नेक्स्ट आने वाली हुकूमत भी उनकी होगी, ज़िमनी इंतखाबात इस बात का मुंह बोलता सबूत है कि उन्होंने जिस मेजॉरिटी के साथ इलेक्शन जीता है, वो जो बात कहते थे कि उनकी हुकूमत को गिराया गया है और ये दूसरी जो हुकूमतें आई हैं जिसे वो कहते थे चू चूका मुरब्बा, तमाम जमातों ने इल्हाक किया और उनकी हुकूमत गिरा के हुकूमत आई। ज़िमनी इलेक्शन इस बात का मुंह बोलता सबूत है कि उनका जो बयानिया था वो दुरुस्त हो रहा है या आने वाले इलेक्शन ही बताएंगे। इसी हवाले से आज हम बात करेंगे। हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं, मलिक मोहम्मद ज़हीर अवान साहब, एडवोकेट हैं, हाई कोर्ट साबका उम्मीदवार ब्राय NA 46, मेंबर सेंट्रल लीगल कमेटी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, और इसके साथ हमारे जो दूसरे गेस्ट हैं वो हैं तारिक राजपूत जराज, सीनियर टीवी एंकर पर्सन भी हैं, तजिया निगार भी हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। अच्छा मलिक ज़हीर साहब, पहले मैं आपसे सवाल पूछूंगी। आप मेंबर सेंट्रल लीगल कमेटी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी रहे हैं। अगर हम बात करें जब से इमरान खान की हुकूमत गिराई गई है, उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दीगर जो रहनुमा देखने में आ रहे हैं, शहबाज गिल हो गया, अभी आज़म सवाती है, उनके ऊपर इस तरह के केसेस देखने में आ रहे हैं। क्या ये उनको सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है? क्या कहेंगे सवाल? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने मुझे अपने स्टूडियो में मदऊ किया। जी देखें, बात यह है कि जब 2018 के जनरल इलेक्शन में मोहतरम इमरान खान साहब जब वज़ीर-ए-आज़म बने तो उसके बाद जितना भी टाइम गुजरा, उन्होंने पिछले 2022 में जब अप्रैल में इस मुंतखब हुकूमत को गिराया गया अमेरिका के साथ मिलकर, और वो जो लोटे थे बिके, उन्होंने अदमतमाद किया खान साहब पर। उसके बाद आपने देखा कि फिर खान साहब की जो मकबूलियत इसमें इजाफ़ा हुआ। और ये जितने भी आपने जो सवाल किया कि जितने भी सियासी जो मरकज़ी रहनुमा हैं, जिसमें शहबाज गिल साहब हैं, आज़म सवाती साहब हैं या दीगर जो भी रहनुमा हैं, उनके ऊपर सियासी मुकदमात बनाए गए हैं। और वो इसलिए बनाए गए हैं कि ये खान साहब की मकबूलियत से खौफज़दा हैं और उनके जो साथ उनके जो साथी हैं उनको डरा धमका के उनकी हमदर्दियाँ ख़त्म करना चाहते हैं। उनका मकसद ये है कि जो खान साहब का जो नज़रिया मकबूल हो रहा है, खान साहब जो मकबूल हो रहे हैं, और आवाम का जो ठाठा माठा समुंदर जो साथ बढ़ रहा है। आपने देखा कि मैंने तो अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं देखा कि एक मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म जब कुर्सी से उतरता है उसके बाद पूरे पाकिस्तान नहीं बल्कि दुनिया भर के अंदर अवाम निकोटों पे आए और उन्होंने इस जो गवर्नमेंट थी शहबाज साहब की हुकूमत को नामंजूर किया। और जितने भी जलसे अभी तक खान साहब कर चुके हैं, आपने देखा कितने बड़े बड़े जलसे हुए हैं। ये इस बात का सबूत है कि खान साहब की जो उनकी मकबूलियत में इजाफा हो रहा है। और इसी को देखते हुए जो ये गवर्नमेंट इन्होंने हमारे जो मरकज़ी रहनुमा थे, जिस तरह मैंने कहा शहबाज गिल साहब हैं, आज़म सवाती साहब हैं या बाकी दीगर जो रहनुमा हैं, उनके ऊपर इन्होंने जो बल्कि खान साहब के ऊपर भी इन्होंने पर्चे करवाए। इन किसी न किसी तरीके से उनको दबा के उनके जो आवाम के अंदर जो उनका एक इमेज बढ़ रहा है और वो आवाम का जो प्यार बढ़ रहा है उसको ख़त्म कर सकें। लेकिन हम दूसरी तरफ बात करते हैं, जब इमरान खान की हुकूमत थी तो उन्होंने नून लीग के बहुत सारे ऐसे रहनुमा हैं जिनके ऊपर केसेस चल रहे थे, अब उनको बेशक बरी कर दिया गया है। तो आप क्या कहते हैं कि मतलब जाहिर सी बात है जो हुकूमत आएगी वो दूसरों पे इस तरह के इल्ज़ामात लगाएगी। अगर हम यही बात करें तो बाकी जो अब नून लीग वाले हैं उन पे तमाम जो इल्ज़ामात थे वो गलत साबित हो गए। मेरे ख्याल में आपकी मालूमात में कमी है। और ये अक्सर ये जो कल मैं सुन रहा था ख्वाजा आसफ साहब भी कह रहे थी कि इमरान खान साहब हमारे ऊपर केस बनाए हैं। कोई एक दो केस हो सकते हैं कि जो खान साहब की हुकूमत के दौरान हो सकते हैं, एक या दो, इससे ज़्यादा नहीं है। बाकी सारे के सारे जो केसेस हैं करप्शन के वो पिछले मुशर्रफ दौर के, ज़रदारी दौर के और इनके अपने दौर के, यानी इमरान खान के दौर में मतलब मैं उसको इतना कह सकता हूँ एक से दो, इससे ज़्यादा नहीं है। वो सारे मुकदमात जो करप्शन के पिछले 20-20 सालों से चल रहे हैं। लेकिन क्या है हमारी हुकूमत यहाँ पे उसका फेलियर कहें, क्योंकि अगर जिस तरह आप बात करें केसेस बेशक अभी कुछ इमरान खान के हैं, कुछ साबका केसेस हैं, लेकिन अभी तक फॉर एग्जांपल अगर किसी के ऊपर कोई केस होता है उस पर अभी तक जुर्म साबित नहीं हो सका, अभी तक अदालतों के चक्कर थे और एंड में बरी कर दिया। देखिए ना, मैंने कहा आपकी मालूमात में कमी है कि ये वो सारे केसेस हैं जो खान साहब के दौरे हुकूमत से पहले के हैं। और दूसरे नंबर बात यह है कि आपने देखा, आप खुद एक एंकर हैं और आपने ये जैसे ही शहबाज साहब आए हैं इन्होंने नैब के उस एक्ट में जो खान साहब ने अपने दौर में बनाया था उसमें तरमीम करके अपने तमाम केसेस माफ़ करवा ली हैं। इनको लाया ही इसलिए गया था, इसलिए हमने कहा कि NRO 2 इनको इनसे मफाहमत कर कर इनसे एक कमिटमेंट करके जी आपको हम PM बनाएंगे। उन्होंने कहा जी पहले हमारे ऊपर केसेस ख़त्म करें। और इन्होंने पहले आके जैसे ही मुंतखब आए इन्होंने वो नैब की उस एक्ट में तरमीम करके अदालतों से रिलीफ ले लिया। लेकिन इसमें खान साहब को आप अगर कसूरवार ठहराएंगे तो ये गलत है। ये उस अकाई के ख़िलाफ़ है कि ना तो खान साहब ने केस बनाए और ना ही उन्होंने इनको रिलीफ दिया। ये रिलीफ खुद ही ले रहे हैं और इनके पे माजी के केसेस बने हुए हैं।
اچھا طارق صاحب آپ بتائیے گا آپ کا کیا نظریہ ہے اس حوالے سے کہ جو ان کے شہباز گل پہ کیسز چل رہے ہیں، اعظم خان زواتی کا جو معاملہ ہے، اس سارے معاملے کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ اچھا پہلے تو بہت شکریہ سمیرا، اور میں تو شاید سوچ رہا تھا کہ آپ دونوں کی گفتگو میں کہیں آپ مجھے نہ بھول جائیں۔ پہلے تو جیسا کہ ملک محمد ظہیر عوان صاحب میرے لیے قابل احترام، اور میں ان کو مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں کہ کل جو الیکشن ہوا جس میں ان کی جماعت نے اور خاص طور پر عمران خان صاحب نے جو سیٹیں ون کی، لیکن میں اس سے آگے کیونکہ مختلف ٹی وی چینلز کے اوپر اور آج اب آپ کے پروگرام کے بھی بیٹھنے کا مقصد یہی ہے کہ میرا سوال یہ ہے کہ آیا یہ جو بائی الیکشن ہوئے، جس طرح گورنمنٹ کے حوالے سے، دوسرے پہ الزامات کے حوالے سے، پھر جس طرح آپ بات کر رہی ہیں مقدمات کے حوالے سے، آپ دیکھیں کہ عوام جو ہے، عوام اس کا کیا حال ہے؟ عوام مہنگائی، بے روزگاری میں پستی چلتی چلی جا رہی ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ ایک اور بات دیکھیں، ہمارا کام ہے جو اصل حقائق ہیں وہ یہاں پر بیان کرنا، اور ہمیشہ دیسی ٹی وی ویسے کی ریت بھی رہی ہے۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ عمران خان صاحب نے اس دن اسٹیٹمنٹ دی کہ گورنمنٹ میری تھی لیکن میرے پاس اختیارات نہیں تھے۔ اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ کتنا بڑا مذاق ہے؟ کل آپ کہہ رہے ہیں کہ ساری چیزیں جو ہیں وہ میرے پاس تھیں، آج آپ کے پاس گورنمنٹ جاتی ہے اور آپ کہتے ہیں جی میرے پاس اختیارات نہیں تھے۔ سیم لائک اسی طرح اگر آپ دوسرے جو پارٹیز ہیں، خاص طور پر مسلم لیگ نون کا ذکر کروں، وہ بھی آپ کو یہ باتیں کہتے ہوئے نظر آئیں گے۔ پاکستان پیپل پارٹی کے حوالے سے اگر آپ بات کریں، وہ بھی یہ کہتے ہوئے آئیں گے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ عوام جائے، اور جائے کہاں پہ؟ آج اگر یہ جیتے ہیں بہت اچھی بات ہے، بہت خوشی کی بات ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب تک کوئی ایسا درد دل رکھنے والا شخص جو ہے اس پاکستان کے اوپر نہیں آئے گا، عوام اس طرح پستی رہے گی، عوام اسی طرح جو ہے وہ خودکشیاں کرتی رہے گی، عوام معاشی طور پہ اس طرح تنگ رہے گی۔ آج خدارہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ لوگ جب یہ بات کرتے ہیں عمران خان صاحب کے حوالے سے، کوئی شک نہیں ہے، جس طرح ملک ظہیر عوان صاحب نے کہا، میں بالکل متفق ہوں کہ انہوں نے عوام کو باہر نکالا۔ آپ ان کے جلسے دیکھ لیں، میں یہ بھی مانتا ہوں کہ عوام جو ہے ان سے محبت کرتی ہے، لیکن خدارہ آپ اگر عوام ان سے بھی مایوس ہوگی تو عوام کہاں پر جائے گی؟ آپ الیکشن دیکھ لیں۔ اچھا پھر ملک صاحب نے ایک بات کی، سوری ٹو سے، میں ود ڈیو رسپیکٹ ملک صاحب یہ بات آپ سے میں پوچھنا چاہوں گا اس پروگرام کے تھرو، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو مقدمات بنے، سوری جو یہ چیزیں بنی، یہ پچھلے دوار میں بنی، آپ کو بھی تو گورنمنٹ ملی، تو آپ کم از کم ایسا کوئی قانون تو لاتے کہ جس میں کم از کم یہ چیز تو کلیئر ہو جاتی، یہ مقدمات جو تھے وہ جھوٹے تھے، سچے تھے۔ آج ہم اسی بات کو سن رہے ہیں، مختلف ٹی وی چینلز کے اوپر یہ سن رہے ہیں، ایک دوسرے پہ بلیم لگا رہے ہیں کہ خان صاحب تھے، خان صاحب نے یہ مقدمات نہیں بنائے۔ خدارہ میں یہ کہوں گا کہ آپ ان چیزوں سے سب جماعتیں آگے نکلیں، اور حقیقی اور صحیح معنوں کے بارے میں اب عوام کے بارے میں سوچنا پڑے گا۔ یہ ایسا ٹائم نہ آ جائے کہ آپ لوگوں کا گھروں سے نکلنا جو ہے وہ باہر نکلنا مشکل ہو جائے اور عوام کے ہاتھ اور آپ کا گریبان ہو۔ بالکل طارق صاحب، آپ نے بہت اچھی بات کی ہے یہاں پہ کہ جتنی بھی سیاسی جماعتیں آ رہی ہیں، ہم لوگ کو باعث ہو کے مطلب نہیں کرنا چاہیے، ہم ایک عوام کے نمائندے ہیں، ہمیں عوام کے لیے سوچنا ہے۔ یہاں پہ انہوں نے جس طرح سے کہا کہ وہ پرانے کیسز چل رہے تھے، پی ٹی آئی کی حکومت آئی، جب پی ٹی آئی کی ان کو جتنا بھی ٹائم ملا، ایک نئی حکومت تھی، چلے ان کو ایک نہیں ملا، لیکن ایک چیز تھی کہ چینج کی تبدیلی لے کے آئے تھے نا، تبدیلی وہ نہیں آئی۔ اب جتنی سیاسی جماعتیں ہیں، کیا عوام بس اسی انتظار میں بیٹھ رہے گی؟ ایک جماعت آئے گی وہ کیس نمٹتی رہے گی، دوسری جماعت آئے گی وہ کیس نمٹتی رہے گی۔ عوام اس انتظار میں بیٹھی ہے، عوام پہ اس رہی ہے کہ نئی کوئی بھی حکومت آ جائے گی، وہ صرف اپنے مفاد کے بارے میں سوچے گی۔ عوام کہاں جائے؟ عوام کو اس چیز سے کنسرن ہے، اس کو روٹی مل رہی ہے، مکان ہے، بجلی اتنی زیادہ مہنگی ہو گئی ہے، رہنا مشکل ہو گیا، لوگوں سے باتیں کرنا مشکل ہو گیا۔ جو بھی سیاسی جماعت آتی ہے، اگر ہم بات کریں ظہیر صاحب، وہ اپنی جماعت ہے، وہ اپنی جماعت کو ڈیفینڈ ضرور کر رہے ہیں، لیکن کیا عوام کا کون سوچے گا؟ اگر سیاسی جماعتیں ان کو الیکٹ کر کے ہم لے کے آئے ہیں لیکن وہ بھی ہمارا نہیں سوچ رہی، تو اس میں کیا آپ کہیں گے؟ یہ تو ملک صاحب بہتر بتا سکتے ہیں۔ جی ملک صاحب دیکھیں نہیں، بات یہ ہے کہ میں وکیل بھی ہوں، قانون دان ہونے کی نیت سے، کی حیثیت سے، جو جلال صاحب ہیں وہ کچھ خود بھی یہ وکیل ہیں اور تجزیہ نگار بھی ہیں۔ میں نے پہلے عرض کیا کہ حقائق سے ہٹ کے جب بات کریں گے تو مجھے بولنا پڑے گا۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ جتنے بھی مقدمات جو تھے کرپشن کے، خواجہ آصف ہو، شہباز شریف ہو، میاں نواز شریف ہو، مریم صاحبہ ہوں، جتنے بھی یہ نون لیگ کے یا زرداری جتنے بھی یہ پیپلز پارٹی کے لوگ ہیں، ان پہ جتنے بھی مقدمات ہیں، میں نے پہلے عرض کیا، آپ ریکارڈ اٹھائیں، آپ رپورٹ لیں وہاں پہ جا کے محکموں سے، جو عدالتوں سے، یہ وہ سارے مقدمات جو ہیں 2018 سے پہلے کے بنے ہوئے ہیں۔ ملک صاحب یہ تو بات ہوگی نا، میں یہ پوچھ رہا ہوں تجزیہ نگار، دیکھیں آپ نے کیا کیا، دیکھیں آپ اپنی پارٹی کو ڈیفینڈ ضرور کریں۔ جب پی ٹی آئی گورنمنٹ آئی، جنہوں نے سب سے پہلے گورنمنٹ نے نیب کی اس بل کے اندر ترمیم کی، جس میں وہ جب ایکٹ پاس ہوا نیب کا،
اب جیسے ہی اس جو نئی گورنمنٹ آئی، شہباز صاحب جب آئے، انہوں نے آپ دیکھیں کہ جو اگر آپ جا کے ریکارڈ دیکھیں، میں نے کہا میں وکیل ہوں، قانون دان ہوں، میں ریالٹی کی میں بات کرتا ہوں، ٹھیک ہے میرا تعلق پی ٹی آئی سے ہے، میں اس کو ڈیفینڈ بھی کروں گا، لیکن بس یہ قانون دان ہونے کے ناطے میرا فرض بنتا ہے کہ میں ریالٹی کی بات سر کروں۔ ہم تو عوام کی بات کر رہے ہیں ملک صاحب، عوام کا کیا لینا دینا کیسز کے عوام کے حوالے سے آپ بات کریں، میں تجزیہ نگار مختلف چینل پہ پوچھتا ہوں، آپ ضرور اپنی پارٹی کو ڈیفینڈ کریں، لیکن عوام تو پس رہی ہے نا۔ سر دیکھیں میں سمیرا نے بھی یہ بات کی اور باقی حقیقت بات ہے، اس میں تو کوئی دو رائے جلال نہیں ہے۔ صاحب بالکل میں آپ کی بات سے میں اس طرف جا رہا ہوں۔ دیکھیں جو یہ شہباز صاحب جب آئے تو انہوں نے سب سے پہلا جو کام کیا، انہوں نے اپنی گورنمنٹ کی اور اپنے جتنے بھی ان کے پی ڈی ایم کے جتنے بھی لیڈران تھے ان کی نیب سے کیسے ختم کرنے کے لیے پارلیمنٹ کے اندر نیب ترمیمی بل جو لایا گیا اور اس میں انہوں نے سب سے پہلا ریلیف یہ لیا۔ دیکھیں آپ کہہ رہے ہیں جی کہ اب اس میں خان صاحب کچھ کرتے، خان صاحب نے تو نیب میں ترمیم کر کے ان کو سمیرا اگر آپ کو اجازت دیں میں آپ سے سوال کرنا چاہوں کہ جو یہ آپ کے عمران خان صاحب، میں نے پہلے کہا کہ نو ڈاؤٹ کہ عوام ان کے ساتھ ہے، جو انہوں نے یہ بات کہی کہ اقتدار میرا تھا لیکن میرے پاس طاقت نہیں تھی، میرے پاس پاور نہیں تھی۔ میرا سوال آپ سے دیکھیں نا جب منتخب گورنمنٹ کو گرایا گیا تو کس وجہ سے کرایا گیا؟ سر میں سنیں نا کرپشن میری بات اگر میرا سوال آپ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ خان صاحب نے یہ بات کہی کہ میرے پاس اقتدار تھا لیکن میرے پاس طاقت نہیں تھی، یہ عوام سے مذاق نہیں ہے، اس ملک سے مذاق نہیں ہے۔ جتنی بھی گورنمنٹ کو اس سے پہلے جتنی بھی گورنمنٹ آئی ہیں جب اس کی وزیر اعظم کو برطرف کیا گیا تو کرپشن وجہ بنی۔ مجھے بتائیں کہ کوئی ایسی رپورٹ جس میں اس وجہ سے خان صاحب کی حکومت کرایا گیا یا عدم اعتماد لایا گیا کہ انہوں نے کرپشن کی ہو، صرف امریکہ کے کہنے پر ان کو برطرف کیا گیا، ان کے خلاف آپ کے لیڈر کہہ رہے ہیں میرے پاس طاقت ہی نہیں تھی، میرے پاس طاقت، میں یہ سوال آپ سے کر رہا ہوں۔ دیکھیں نا وہ طاقت اسی کہہ رہے ہیں نا، اسی دن گورنمنٹ وہ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں نا اب آپ خود وکیل ہیں، اب سارے اختیارات نہیں ہیں۔ میں تو عوام ہونے کے ناطے آپ سے سوال کر رہا ہوں، تجزیہ نگار ہونے کے ناطے آپ سے جب ایک بڑی ریکویسٹ کے ساتھ آپ سے سوال کر رہا ہوں، مجھے جواب دے دیں۔ خان صاحب کا اتنا ویژن ہے، عوام ان کے ساتھ ہے، جب ان کے پاس طاقت نہیں تھی تو ان کا کام یہ نہیں بنتا تھا، وہ نیکسٹ ڈے اسٹیپ ڈاؤن ہو جاتے۔ نہیں لیکن پی ٹی آئی کی حکومت ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جب پی ٹی آئی کی حکومت انتقام کی بات ہوئی نا، دیکھیے نا بات یہ ہے کہ جب ایک ایف آئی آر درج ہوتی ہے، ایف آئی آر درج کرتی ہے پولیس، اب مجھے بتائیں کہ سارے اختیارات پولیس کے پاس ہوتے ہیں لیکن جیسے ہی ایف آئی آر ہوتی ہے معاملہ کورٹ میں چل جاتا ہے۔ دیکھیں اب پی ایم صاحب موجود ہیں، ان کی سارے اختیارات ان کے پاس نہیں ہیں، بہت سے اداروں کے پاس اختیارات ہیں۔ جس طرح نیب کی ترمیم بل لایا گیا اس میں اگر ان کے پاس ہوتا اختیار، اگر پی ایم کے پاس ہوتا اختیار تو جناب یہ سارے جیل میں ہوتے، یہ سارے پیسے واپس لاتے۔ وہ اپنی جگہ ٹھیک کہہ رہے ہیں، اختیارات نہیں دیے گئے، چلنے نہیں دیا گیا۔ اور ایک منتخب حکومت کو جناب ودن ٹائم، یعنی ایک 5 سال کا ٹائم ہوتا ہے اور 5 سال سے پہلے 3 سال کے اندر ان کو برطرف کر دیا۔ لیکن آپ ان چیزوں پہ خود بھی ایکسیپٹ کریں کہ عمران خان صاحب خود یہ بات کہتے تھے کچھ فیصلے ان سے غلط ہوئے، اگر ہم انہیں بات کریں کچھ کبھی پالیسیز ہم بات کریں کہ ان کی کچھ پالیسیز ٹھیک نہیں رہے، ان کے اپنے بندے ان کے ساتھ نہیں تھے۔ ایک شخص کو آپ جب فرسٹ ٹائم اقتدار انہوں نے لیا تو ٹھیک ہے وہ غلطیاں بھی ہوئیں، ان کو کافی تجربات بھی ہوئے، مسٹیکس بھی ہوئیں، لیکن یہ آپ کہیں گے کہ وہ ناکام رہے، اس کو میں تسلیم نہیں کرتا۔ لیکن یہ پوچھ دیں کہ وہ جو شہزاد اکبر کے حوالے سے وہ جو لنڈن تک پیسے لینے کے لیے کہ ہم پیسے لے لیں گے یہ کر دیں، ان سے پوچھیں کہ ان کی کیا پراگرس رہی جی، وہ جو لولی پاپ عوام کو دیتے رہے جی شہزاد اکبر صاحب دیکھیں نا، آپ دیکھیں آپ نے جب بات کرنی ہے نا تجزیہ نگار نیوٹرل ہو کے بات کرنی ہے، آپ اپنی پارٹی کو ضرور ڈیفینڈ کریں، اور آپ ڈیفینیٹلی آپ کا ان کے ساتھ بڑی ایفیلیشن ہے، بہت سارے لیگل ٹیم کے اندر بھی آپ موجود ہیں، لیکن ملک صاحب یہ بھی دیکھیں نا ایز اے عوام، آپ بھی اس ملک پاکستان کے شہری ذمہ دار شہری ہیں، عوام آج جو ہے وہ پٹ رہی ہے، عوام کی جائے تو جائے کہاں پہ؟ عوام بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، عوام کا پرسنل حال نہیں ہے، اس میں سارا قصوروار اگر دیکھیں نا، اگر آپ بات کریں جو قرضے بڑے، قرضے کس نے لیے، پچھلے 75 سالوں سے کون حکمران تھا، اب اگر سارا قصوروار خان صاحب کو اٹھایا جائے، 3 سال ان کو حکومت دی وہ بھی پوری نہیں کرنے دی، ٹھیک ہے جی، 3 سال کے اندر ان کو برطرف کر دیا گیا، اور اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ جس طرح عوام کا ٹھاٹھے مارتا سمندر کے ساتھ چل پڑا، اور آپ نے کل دیکھا 16 اکتوبر کو کہ پنجاب اور کے اندر 3 جو اس کی سیٹیں تھیں اس میں 2 پی ٹی آئی جیتی اور 6 سیٹوں پہ خان صاحب خود جیتے۔ یہ کیا ہے؟ یہ عوام کا وہ پیار ہے۔ اگر ان کو موقع دیا جاتا تو میرا جس طرح کہ دیکھیں کرونا آیا، کرونا کے اندر بھی دیکھیں جس طرح پوری دنیا کے اندر لاک ڈاؤن ہوا، لیکن خان صاحب کی ٹیم ان کی کاوشوں سے اس پوزیشن کے اس میں بھی انہوں نے اپنے اچھے طریقے سے اپنے ملک کو نکالا، اور دیکھیں مہنگائی ہے اسے کنٹرول کیا۔ اب قرضے ہیں، قرضے کیسے لیے ہیں؟ دیکھیں آپ چیزوں کو دیکھیں نا، بیک ایک ہسٹری دیکھیں، آپ دیکھ رہے ہیں 2018، آپ جائیں 1947 سے شروع کریں، جب یہ ملک بنتا ہے اس کے بعد کس طریقے سے قرضے لی جاتے ہیں، کرپشن کی جاتی ہے، اور یہ جو چور ہیں بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے ملک کو لوٹا ہے، انہوں نے اپنے پیسے باہر بھیج دیے ہیں۔ تو دیکھیں نا وہ جب پیسے باہر جائیں گے تو کس طرح ملک ترقی کرے گا؟
اچھا چلیے ہم بات کرتے ہیں، بہت بات ہوگی، وہی والی بات ہے کہ جو بھی حکومت آئے گی وہ دوسری پہ الزام ڈال دے گی، پچھلی حکومت نے یہ کیا تھا، ہم ذمہ دار ہیں، یہاں پہ کوئی بھی سیاسی رہنما جو وہ بات کہہ رہے ہیں وہ چور تھے، وہ نااہل تھے، یہ تو لیکن آپ نے کیا کیا ہے؟ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے کیا ہے؟ کیونکہ عمران خان صاحب ہمیشہ یہ کہتے ہیں میرے پاس ٹیم ہے. آپ یہ کہتے ہیں 3 سالوں میں ان کے پاس نہیں، آپ جب آئے تھے دیکھیں پھر بات وہی ہو جائے گی. میں کوئی نون کا ڈیفینڈر نہیں ہوں، میں پی ڈی ایم کا ڈیفینڈر نہیں ہوں. آپ کے کپتان نے یہ بات کہی تھی کہ میرے پاس جو ہے تجربہ کار ٹیم ہے، بالکل میں اس ٹیم کے ساتھ آ رہا ہوں سر. چلے اس کو وائنڈ اپ ریکارڈ کے اوپر موجود ہے ملک صاحب. چلیں اس چیز کو وائنڈ اپ کریں. دیکھیں نا، فرسٹ میں اقتدار دیا گیا، بے شمار غلطیاں بھی ہوئیں، لیکن میں نے کہا اس میں کافی چیزیں انہوں نے کوشش کر رہے تھے سیٹل کرنے کی، لیکن ساتھ ہی دیا گیا. ادارے ان کے ساتھ موجود نہیں تھے، اور پھر اپوزیشن بار بار ان کو بلیک میل کر رہی تھی. اور اس کے بعد آپ نے دیکھا کیوں بلیک میل ہو رہے تھے، لیکن عوام میں آ جاتے ہیں، لیکن اس کے بعد آئے نا عوام میں. ابھی دیکھیں عوام میں آئے، عوام میں تو وہ تو کہتے ہیں وہ سازش کے تحت مجھے نکالا گیا. چلیں بات کرتے ہیں، چھوڑنے نہیں چاہ رہے ابھی عوام میں آئے تو آپ نے رزلٹ دیکھ لیا. چلیں بھئی اب ہم رزلٹ دیکھیں گے اس کا کہ کب کیا آتا ہے. پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے، اس کو جلدی سے جو ہے وائنڈ اپ کریں گے اس حوالے سے کہ ضمنی الیکشن میں اگر ہم بات کریں عمران خان نے نو ڈاؤٹ بہت اچھی کامیابی حاصل کی ہے. کیا صرف یہ جو جلسوں کا وہ امپیکٹ دیکھتے تھے ہمیں ضمنی الیکشنز میں نظر آ گیا ہے. سب سے پہلے محمد ظہیر صاحب آپ مجھے یہ بتائیے گا، ضمنی الیکشن میں تو پی ٹی آئی کامیاب ہوگی، لیکن اب عوام کی امیدیں بہت زیادہ ہیں. کیا پی ٹی آئی جو ہے عوام کی امیدوں پر پورا اترے گی؟ جی انشاءاللہ. جو خان صاحب کا جو نظریہ اور جو ویژن ہے، جتنا میں نے ان کو قریب سے دیکھا ہے، وہ عوام کے لیے درد رکھتے ہیں. ان کے اندر دیکھیں ایک چیز بڑی، آپ یہ بھی دیکھیں جلال صاحب، میرا آپ سے سوال ہے کہ جتنا پریشر ابھی خان صاحب کے اوپر لایا گیا، ان کے جو مرکزی کا جن کے اوپر ایف آئی آر کاٹی گئیں، ایک بھی بندہ پاکستان سے باہر فرار نہیں ہوا. ٹھیک ہے، اس لیے کہ انہوں نے کہا ہمارا جینا مرنا پاکستان میں ہے. جب ایک شخص کا جینا مرنا پاکستان میں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو اپنے وطن سے پیار ہے، وطن سے پیار ہے، اس کو اپنے وطن سے پیار ہے، آپ غلط ہو گئے کرٹیسائز بھی کریں گے آپ کو. اس کو اپنے وطن سے پیار ہے، اس کو اپنی عوام سے پیار ہے، وہ عوام کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہے. انشاءاللہ خان صاحب دوبارہ 2 تاریخ سے انشاءاللہ جیتیں گے، اور یہ خان صاحب آخری امید ہے اس ملک کے لیے، عوام کے لیے، اور انشاءاللہ اس کی تقدیر بدلیں گے. چلیں ہماری تو امیدیں عمران خان پہ اٹکی ہوئی ہیں کہ عمران خان نیکسٹ حکمران آتے ہیں یا کوئی اور جماعت آتی ہے. اچھا مجھے بتائیے جار صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے ضمنی الیکشن میں تو عمران خان نے بہت میدان مار لیا، بڑی کہتے ہیں نا بڑی زبردست کامیابی حاصل کی ہے. کیا جو اب جو الیکشن ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، آپ کو کب کیا وقت پہ ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور کیا اس میں پی ٹی آئی جو ہے کامیابی حاصل کر سکے گی؟ اچھا سمیرا، اس میں کیونکہ آپ کے پروگرام کا ٹائم ختم ہو رہا ہے، جس طرح ملک صاحب نے بات کی، کہنے والے تو ناقدین یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ سیٹیں تحریک انصاف کی تھی اور انہوں نے اپنی 2 سیٹیں جو ہیں وہ لوز کی ہیں، جو کہنے والے جو گراؤنڈ ریالٹی ہے اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ جو آخری ہوپ ہے وہ عمران خان ہے. لیکن اگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ عوام جو ہے اس میں اب تھوڑی سی مایوسی بڑھتی جا رہی ہے. اگر خان صاحب نے جو ہے ایک تجربہ کار ٹیم کو ساتھ لے کر اگر انہوں نے ابھی بھی اس کے اوپر امپلیمنٹ نہیں کیا، اور وہ جو لوگ جو ان کے حقیقی ورکر لوگ تھے، جو نظریاتی ورکر تھے، جن کو دور کیا جا رہا ہے پارٹی سے، بھی نظر یہی آ رہا ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید جو 2 تاریخ کی بات ملک ظہیر امان صاحب کر رہے تھے، یہ بات امپاسبل ہوگی. جی بالکل، بہت آپ نے اچھی بات کیا ہے، کیونکہ عمران خان کی جب حکومت آئی تھی، نالج میں یہ بھی ہونا چاہیے، آپ کہہ رہے ہیں کہ 2 سیٹیں ہارے ہیں. میں نہیں کہہ رہا جی، یہ آپ کو فیکٹ دیکھ لیں جی، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، وہ ریئلٹی ہے. صاحب آپ فیکٹ دیکھ لیں، میں آپ کو اپریشیٹ کر رہا ہوں، میں آپ کے لیڈر کو اپریشیٹ کر رہا ہوں. دیکھیں وہ جو لیکن جہاں پر آپ لوگوں کی کوتاہی ہے، ہمارا کام بنتا ہے اس کو سامنے لے کر آنا. مجھے بولنے کا موقع دیں. دیکھیں وہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، ہارے ہیں، لیکن اس کی وجہ کیا ہے؟ ایک طرف 11 جماعتیں اور ایک طرف ایک خان اکیلا. سر تو جو آپ جیتے ہیں وہ بھی تو 11 جماعتوں سے جیتے ہیں نا. اب اس میں بات کروں گا، وقت ختم ہوا جا رہا ہے. دیکھیں وہاں پر جو آپ کی پارٹی کے اندر جو لوگوں کا کہنا تھا کہ جو حقدار لوگ تھے ان کو ٹکٹ نہیں دیا گیا، گروپنگ نظریاتی جو لوگ ہیں ورکر ہیں ان کو ساتھ لے کر. جی بالکل، یہ بات میں ان کی جار صاحب کی بات سے سہمت کروں گی، کیونکہ جو شاہ محمود قریشی والی سیٹ تھی وہ بہت اہم سیٹ تھی. کئی جگہ پہ ظاہر سی بات ہے آپ کا اپنا نظریہ وہ پارٹی ورکر ہونے کی حیثیت سے آپ نے الگ بات کہی ہے، لیکن آ رہے ہیں اس میں جو پہلے ان کی جو 2 امیدوار تھے وہاں پہ 11 جماعتوں نے مل کے ان کو سپورٹ کیا ہے. پہلے جب جیتے تھے شاہ صاحب اس ٹائم یہ اکیلا مقابلہ تھا. جی بالکل، اس کے اوپر کوئی اور پروگرام رکھیں گے. لیکن ہماری جو امیدیں ہیں اس وقت، جو بھی حکومت آئے گی ہمیں اس سے غرض نہیں ہے کون سی حکومت آتی ہے، چاہے وہ نون لیگ کی ہے، پیپلز پارٹی کی ہے، تحریک انصاف کی ہے. ہم اس چیز سے پر امید ہیں کہ آنے والی حکومت پاکستان کے لیے اچھی ثابت ہو. ہمارا اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. ہمیں دیجیے اجازت، اللہ نے کے بعد.